बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। पाकिस्तान कोई शक नहीं ऐसा मुल्क है जिसमें आजकल तो बहुत ज़्यादा बेयकीनी के बादल मंडला रहे हैं। सियासत, मईशत, सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी उम्दा नहीं है, बल्कि दिगर गूँ है। सियासी अदम इस्तेहकाम से भी आम आदमी तंग आ चुका है, लेकिन सियासतदान एक कदम पीछे हटने की बजाय 2 कदम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मज़ीद हालात कशीदा ही नज़र आ रहे हैं। मुल्क की सियासत हर रोज़ एक नई करवट ले रही है। अब तो आला हलकों के जो रूए रवां हैं, बल्कि पेशगोई के जो माहिर हैं और जोड़ तोड़ की सियासत करते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। मैं फैसल वाडा साहब का जिक्र कर रहा हूँ। और जहाँ एक वक्त में हुकूमती फ़ज़ाइल, हुकूमती मसाइब पढ़ते हुए नहीं थकते हैं, वो मौलाना के दर पर भी हाज़री देते हैं, बिलावल साहब की शान में भी कसीदे पढ़ते हैं। और आज MQ के मरकज़ 90 भी पहुँचे, बड़े दावे किए, ठंडी और गर्म बातें भी की। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल से दरअसल फैज़ हमीद के इस पर दबाव डालना चाहती है। ज़मीन और आसमान की कलाबे किस तरह हैं, कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बातें की हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल और उनकी तबीयत एक जैसी है और कौमी मकसद है कि काम हाथ मरोड़ कर भी कराना आता है और प्यार से भी कराना आता है। ये धमकी भी है, पैगाम भी है, ये तो खैर वही बता सकते हैं। ये भी कहा है अदालतों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे वाले बनाए हुए कानून के साथ छेड़खानी आप नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? बहरहाल दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो फैसल वाडा साहब को खातिर में नहीं ला रही और ये बताने की कोशिश करी है कि एक लाडला जो है ये सिस्टम के लाडले और एक लाडले को हमने वजारत दी। डेफिनेटली वो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं और दूसरा लाडला वो अपनी वजारत पक्की करने के लिए हाथ पाँव मार रहा है, ये हुकूमत का मानना है। और बहरहाल हुकूमत को कायम हुए चंद महीने हुए हैं, कह रहे हैं कि टेबल टर्न्स हो रही हैं, अफवाज फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, ड्राइविंग सीट पर कप्तान की तब्दीली की बातें हो रही हैं। ये सब चीज़ें तो हैं और या ये कोई बेपर की उड़ाई जा रही है। अगर उड़ाई जा रही है तो कोई शक नहीं इसमें सियासतदान ही शामिल है और हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे। अदालती हवाल कल से हफ्ता शुरू हो रहा है और आइनी मुकदमात के हवाले से अहम है 2024 के इंतखाबात की तहकीकात, फ़ौजी अदालतें, सिविलियन ट्रायल, बानी पीटीआई इमरान खान साहब के इरादे से खैबर पख्तूनख्वा केस, जेल में मुंतकली, साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अस्कुल नोटिस केस। हालांकि यह आइनी केस नहीं बनता था, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसका भी जवाब लें। ये सब समातें फ़िक्स हो चुकी हैं कल के रमा हफ्ता जो कल से शुरू होने जा रहा है। और हुकूमत के नाकदीन जो हैं वो खुश और परेशान हैं, वो बयानिया बना रहे हैं कि इन केसेस के ज़्यादातर फैसले हुकूमत के हक़ में ही आएंगे और यही 26वीं आईनी तरमीम का मकसद करार दिया जा रहा है। मेहमानों से आपका तारुफ़ कराते चलूँ। मुस्लिम लीग नून से कौसर काज़मी साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। थैंक यू कौसर साहब आपके वक्त का। डिप्टी स्पीकर से असम्बली एंथनी नबी साहब वो हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी से, और तहरीक इंसाफ से अज़हर सदीक साहब। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ अगर कर लूँ तो ये मुलाकातें डेफिनेटली गैर मामूली हैं और ये सारे वो लोग हैं जिनसे मुलाकातें हो रही हैं जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो सकती है। बिलावल साहब से शुरू हो, मौलाना फजल रहमान साहब तक पहुँचे और फिर आपकी एक और इत्तेहादी है MQM तक पहुँचे। ये सब चीज़ें तो हैं। दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान में और हमारे पाकिस्तान में हमारे आज़ाद कश्मीर की अगर चीज़ें देखें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एहतजाज से चीज़ें मनवाई भी जा सकती हैं। एहतजाज फजूल नहीं है, जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। ये हमने देखा अभी आज़ाद कश्मीर में। और बहरहाल किसी तरीके से अवामी मार्च हुआ, हुकूमत ने जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसको वापस दिलवाया और मुतालबात मंजूर करवाया अवाम ने। तो आप बताएं, आप ऐसी कानून साज़ियाँ क्यों कर रहे हैं जिसमें अवाम को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलमान, देखें, बड़ा मुश्किल टाइम था जो 16 माह की हुकूमत थी जिसको PDM हुकूमत कहा जाता था, और उसमें 12 जमातें थी जो उस हुकूमत का हिस्सा थी। बड़े मसाइल आए उस वक्त भी। जो बानी तहरीक इंतशार है उनकी तरफ से अक्सर ये कहा जाता था कि मुल्क जो है वो श्रीलंका बन जाएगा और इस तरीके से बड़े यानी कि मुल्क को हर लिहाज से दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त के हालात जो थे वो बड़ी नाजुक सूरत हाल में थे। तो तमाम इत्तेहादियों को साथ मिला के चलना कोई आसान काम नहीं था। यही वजीर आजम पाकिस्तान थे मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने बड़ी खुशउस्लूबी से तमाम मामलात जो है वो तय किए थे और मुल्क को उस बमर से निकाला। गो के PMLN वो जमात थी जिसको उस हवाले से सियासी कुर्बानी देनी पड़ी। मकबूलियत का जो था एक अंसर उसमें जरूर कमी आई थी। अगर इलेक्शन उस वक्त जल्दी हो जाते तो मामलात कुछ और होते और वो पता भी चलता कि किस कदर मैं तो कहूंगा जी 2/3 मेजोरिटी से आना कोई मसला नहीं था। अब ये है कि जो हालात अब है
مولانا فضل الرحمان کی کوئی تحفظات ہیں جی؟ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ذاتی قسم کا بھی ایک تعلق ہے، جو قائد پی ایم ایل این ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا. تو آج جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی میاں محمد نواز شریف سے، تو اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی کہ مولانا کے جو تحفظات ہیں وہ ہر حال میں جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے وہ تحفظات دور کیے جائیں. تو یقینی طور پر یہ جو قائد پی ایم ایل این کی طرف سے ہدایات ملی ہیں وزیر اعظم کو، اس کے بعد جو ایک جمود سا طاری تھا اور مختلف قسم کے بیانات آ رہے تھے. کوثر بھائی کیسے منوا لیتے ہیں مولانا صاحب کو آپ لوگ؟ اپنے پوائنٹ آف ویو پر کیسے کنونس کر لیتے ہیں؟ وہ آپ کی حکومت کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، یہ آپ کی حکومت کو بھی کہتے ہیں ایک نمبر حکومت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر بنائی گئی حکومت ہے، یہ مسلط کی گئی حکومت ہے، تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن تھے 8 فروری کے، یہ سب مولانا صاحب کے الفاظ ہیں. پھر آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی منوا لیتے ہیں اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی ایک تعلق ہے، تو یہ والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. سلمان، کیا کرتے ہیں جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں نا، یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا منشور ہے اپنا، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، اس پہ آپ کسی کے اوپر یہ جو ہے تھوس نہیں سکتے، کسی تھوپ نہیں سکتے یہ معاملات. ابھی بلاول صاحب کے حوالے سے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی ہدایات پر ان سے مل رہے ہیں. تو جب اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں تو یہی تو میں کہتا ہوں، جو جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں نا ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. وہ جو بڑا مشہور ایک جملہ ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا جی احتجاج ہو رہے ہیں، تو احتجاج سے چیزیں منوائی جا سکتی ہیں، بالکل منوائی جا سکتی ہیں سلمان، اگر احتجاج صرف احتجاج ہو. اگر احتجاج کے اندر آپ تربیت یافتہ لوگ لے کے آئیں، احتجاج کے اندر آپ اسلحہ لے کے آئیں، احتجاج کے اندر آپ انتشاری ایک گروہ ہو جو پولیس پر حملہ آور ہو، جو پولیس والوں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کو شہید کرے، تو وہ احتجاج نہیں ہوتا. احتجاج اگر پرامن ہو تو پوری دنیا میں ایک بہترین راستہ ہے اپنے مطالبات منوانے کا، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بھائی. اچھا، فیصل واڈا صاحب کی موومنٹ سے آپ لوگ کو کچھ فیل ہوتا ہے، کوئی تھریٹ فیل ہوتا ہے، کوئی خطرہ فیل ہوتا ہے؟ کہ آپ کو بھی نواز شریف صاحب بھی آخری دن تک کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب ایک پیج پر ہیں، یہ خان صاحب بھی کہتے رہے کہ آپ بھی اگر حقیقت کو اگر فیس کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ہے ایسا معاملات میں؟ دیکھیں سلمان، خطرہ ضرور ہوتا ان باتوں سے کہ اگر ملک کی جو صورتحال ہے وہ بدتر ہو چکی ہوتی، اگر ملک ایک رائٹ ٹریک پہ واپس آ چکے ہیں، ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بیرونی دوروں کے سود مند نتائج سامنے آ رہے ہیں، مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، تو پھر ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. ہم عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے. جہاں تک فیصل واڈا صاحب کی بات ہے، دیکھیں وہ ہے تو لاڈلے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو لاڈلا پن بھی نا ایک حد تک ہوتا ہے، جب آپ اس لمٹ کو کراس کریں گے تو جن کے آپ لاڈلے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہی شٹ اپ کال آپ کو آ جاتی ہے. یہ تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اچھا، اب بھی لاڈلے ہیں؟ آپ نے جومیوں کی باتیں سنی، اب بھی لاڈلے ہیں سر جو بھارتی پنڈت کوثر بھائی، ابھی بھی لاڈلے ہیں عمران خان صاحب؟ وہ خبر بنا کے نہیں پیش کر سکتے. خان صاحب ابھی بھی لاڈلے ہیں کوثر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ جی؟ عمران خان صاحب ابھی بھی لاڈلے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی بات، آپ کے پاس تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے سوال کریں تو وہ بہتر جواب. آپ نے کہا تھا لاڈلے ہوتے ہیں، میں نے کہا اس لیے ذرا میں پوچھ لوں، قبل لاڈلے کے لیے کم سے کم 200 مقدمے ہونا ضروری ہے. اظہر بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے ضبط کے ساتھ آپ نے ہمارے بھائی کو سنا، کوثر کاظمی صاحب کو، اور آج تو میں نے اس سے اور امید کرتا ہوں کوثر بھائی بھی ایسے ہی سنیں گے. سر یہ موومنٹ تو ہے ایک اچھی خاصی. فیصل واڈا صاحب کافی ایکٹیو ہیں، پیپلز پارٹی سے ملاقات، جمعیت علماء اسلام سے ملاقات، MQM سے ملاقات، یہ تیزیاں پھرتیاں تو ہیں نا، اشارے بھی ہیں، یہ سب چیزیں بھی ہیں. عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ وہ آج MQM کے بہادر آباد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب بڑے زبردست قسم کے ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے عمران خان صاحب کی، یہ بھی وہ سب چیزیں بتا رہے ہیں. حالانکہ حکومت اور ریاست کے اس وقت حفاظت میں ہے عمران خان صاحب، یا ان کی قید میں ہے عمران خان صاحب، تو پھر کس سے خطرہ ہے؟ کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں، ذرا بتائیں تو صحیح. اچھا، اسا ہن تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے. اوکے، جب حکومت جانے والی ہو، جب وہ آپ کو پتا ہے نا، اب بچانے کے لیے کوئی بانی خلف شار اور فراڈ، میاں نواز شریف، آج میں نیا لقب دے رہا ہوں ان کو، ٹھیک ہے، کہ وہ جب چھپ کے بیٹھے ہوں، جب آرام سے گھروں کے اندر بیٹھے ہوں، عوام کی نبض کا پتہ نہ ہو. انہوں نے شاید سیکھا نہیں، انہوں نے ابھی دیکھا نا سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش سے بات ہوتی ہوئی آپ نے دیکھا، کوریا سے آج اپنا شام کے اندر، سیریا کے اندر. ذرا سمجھے ان چیزوں کا نا، یہ سمجھنے کی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور یاد رکھیے گا، اور اب میں آپ کو وجہ بتا دوں، آپ کو میں ایک اور آپ نے آزاد کشمیر کی مثال نہیں دی سر.
نہیں آزاد کشمیر تو دیکھیں نا وہ ان کے لیے کہیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا نا. آزاد کشمیر نے تو ان کے اپنا نا وہ چنے چبوا دی ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑی باتیں ہوتی تھی کہ کنٹرول آزاد کشمیر ہے, آپ نے آزاد کشمیر کو اب اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ ایک جن بن گیا. یہ میں بتا دوں آپ کو, اب جو انڈیا چاہتا تھا نا, انڈیا جو چاہتا تھا وہ کامیاب ہو گیا. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے چکر میں کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اور وہ بھگتنی پڑیں گی آپ کو. وہ ہوتا ہی ہے کہ نا, ذرا سمجھیے گا, صاف ستھرا آدمی ہو, صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے, لیکن اوپر اگر غلاظت کا ٹوکرا اٹھا لے, وہ کتنی دیر اٹھا سکے گا؟ وہ ایک دن غلاظت گرنی ہے, اوپر ہی گرنی ہے. تو موجودہ حکومت کا تو حال یہ ہے کہ اگر شرافت بھی مان لیں, سیاست صاف ستھری بھی مان لیں, تو غلاظت کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ تو حال یہ ہوگا. تو فیصل واڈا صاحب کی یہ ملاقاتیں آپ کو لگ رہا ہے وہ ایسا ٹوٹ جانے والی پوزیشن ہوئی بھی ہے؟ جی وہ یاد رکھیے گا 26 نومبر کا ان کے گلے پڑ چکا ہے. 26 نومبر کا وہ بیان جو چیف آف دی آرمی سٹاف کو مخاطب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا, شہباز شریف اب ماضی کا سمجھیے گا, جی کا جانا ٹھہر گیا, آج گیا جا کر, یہ آپ دیکھ لیجئے گا, زیادہ لمبا نہیں ہے پروگرام میں, آپ کے اس بات بتا رہا ہوں. اور ایک اور چیز ذرا سمجھنی بہت ضروری ہے, اور وہ اگر آپ سمجھ سکے تو بڑی آسانی ہوگی. یعنی پوری حکومت جو ہے وہ محسن نقوی چلا رہا تھا, فیصل واڈا چلا رہا تھا, یا بلوچستان کے وزیری جو ہے نا جی اعلیٰ جو ان کے آدمی تھے, جو اسٹیبلش, بالکل جی سرفراز بگٹی صاحب, وہ جو ان کے یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. کہ بس سوال تو یہ نا, یہ جمہوری جماعت تھی نا, ذرا اپنے بندے سامنے لاتی, وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے, یعنی ڈیفینڈ کرتے رہے اپنے آپ کو, اور سارا گند جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اکیلے ڈالتے رہے. تو اب کتنا ڈالنا ہے آپ نے؟ اب ارے مولانا فضل الرحمان نے دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کی بڑے قصیدے کیے. مولانا فضل الرحمان نے بڑے چوک میں ذلیل کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو مدارس کا آرڈیننس ہے, اور مدارس آرڈیننس میں لالی پاپ ایسا دیا ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پھنس گئی اور یہ بھی پھنس گئے. کیا دیا انہوں نے لالی پاپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد کے اندر. تو بھائی یہ کوئی مشکل کام ہے؟ حکومت ساری آپ کے سامنے ہے, سندھ آپ کے سامنے ہے, آرٹیکل 141 اور 42 کو سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ لے آئے. تو جھوٹ اور نکما اور فراڈ اور فریب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یاد اچھا میں اس سے پہلے کہ اینتھنی نوید صاحب کی طرف بڑھوں, مجھے صرف یہ بتا دیں گے, جو کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت اور یہ وہ اور سب کا باقاعدہ حصہ ہو, اور جس طریقے سے باتیں یہ کی جا رہی ہیں, یہ ملاقاتیں بھی جس طریقے سے چل رہی ہیں, تو کوئی ایسی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے کہ کپتان صاحب کوئی تبدیل ہو سکتے ہیں, آپ لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ ذرا ایک بار بنے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں. سلمان ایک بات تو بتا دوں کہ پاکستانی تاریخ میں عمران خان جو ہیں وہ قائد, انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. وہ کوئی ڈیلے کر کے نہیں گئے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بیٹھ کے 10 سالوں کی ڈیلے ملک سے بھاگے نہیں, پھر بھاگ کے پھر ڈیلیں کر کے نیب کے ساتھ انڈرٹیکنگ دے کر نیب نے آکے کہا کیس کو نہیں بنتا. انہوں نے یہی بیٹھ کر کیس لڑے ہیں. اور اگر آج قومی حکومت کی اگر باتیں ہو رہی ہیں, یعنی کتنے دن میں ذرا غور کریں آپ, او بھائی 6 مہینوں کے اندر قومی حکومت کی اگر باتیں ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان ایک بہترین سیاستدان ثابت ہوا ہے, ایک بہترین سٹیٹسمین ثابت ہوا ہے. جو مرضی گند ان کے اوپر ڈالیں, تو ڈرتے کیوں ہیں بھئی؟ آئیں اگر کمشن بنائے, 9 مئی کا آج سے کہہ رہے ہیں, اس وقت سے کہہ رہے ہیں 26 نومبر کا بنائے کمیشن. آ رہی ہے نا پرسوں عدالت صاحب آ رہی ہے. اینتھنی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, اینتھنی صاحب آپ مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے نا, ساری ملاقاتوں کا محور ہی آپ ہے. میں ندیم افضل چند صاحب کو کہوں تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ملک کو کرائسس سے نکال سکتی ہے. فیصل واڈا صاحب بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں جو بے داغ والا بیان دے رہے ہیں وہ بھی بڑا کمال ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں سب بندی ایک جیسی نہیں رہتی, تبدیلی ہو سکتی ہے. تو یہ تو سارے اشارے لگ رہے ہیں جیسے اب اسٹیبلشمنٹ کا یا سسٹم کا جو رومانس ہے نا وہ بلاول بھٹو صاحب بننے جا رہے ہیں. تو آپ کو بھی یہ خوشخبریاں سنا دی گئی ہیں ان ہاؤس؟ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا پروگرام میں لینے کا. میں میرے دونوں معزز دوست ہیں, ان کی گفتگو سن رہا تھا, اور جس طریقے سے میرے پی ٹی آئی کے بھائی فرما رہے تھے کہ انقلاب کا رستہ جو ہے وہ بڑا ہموار ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں. تو میں بھی ہمیشہ سے, ہماری بھی کاوشیں رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی, ہمیشہ سے ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں کہ جو جمہور کا اقتدار ہے وہ جو ہے وہ جمہور کو حاصل ہو سکے, اور اس کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن جس انقلاب کی باتیں ہوتی نہیں ہیں ماضی میں, اور جس ویژن کے ساتھ سے انقلاب کی باتیں کی تھیں, پھر اس کے بعد کیا
کیا اور کیا ہوا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں پاکستانی عوام نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لی، جانچ لی۔ اب اگر جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان کی تمام جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جتنی بھی جو پریکٹس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا عوامی مینڈیٹ ہیں، وہ اگر بلاول بھٹو صاحب کی تعریف کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ فارم ہوئی تھی اس سے پہلے سے لے کر بطور وزیر خارجہ اور آج تک جتنے بھی کرائسس آئے ہیں، یا جو نئی آئینی ترمیم ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے پورے ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر جو اسمبلی میں تھیں اور اسمبلی سے باہر ہیں ان کے ساتھ مل کر اگر کنسنسس کے ساتھ کسی چیز کو بہت اچھے انداز میں اگر عملی جامہ پہنا دیا ہے تو پھر یقیناً اس شخص کی قابلیت کی تعریف بھی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی شک بھی نہیں کرنا چاہیے، اور چونکہ وہ واحد ایک ینگ لیڈرشپ ہے پاکستان میں جو پاکستان کا اصل میں مستقبل ہے اور آنے والے کل میں انہوں نے ہی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یعنی ہم مستقبل میں محسن نقوی صاحب کو نہیں دیکھ رہے بلاول صاحب کے ساتھ، یعنی کچھ ایسا ہے اگر محسن نقوی صاحب کو کوئی لیڈنگ رول مل جائے؟ تو میرے خیال ہے یہ آپ کا سوال نہیں تھا، اس لیے میں نے کوئی جواب دینا پسند نہیں سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے مجھے یہ بتا دیں، عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے مذاکرات کے لیے کہ ایک تو 26 نومبر والے واقعے کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری سٹینڈ ہونی چاہیے، دوسرا 9 مئی کے اوپر جوڈیشل انکوائری سٹینڈ ہونی چاہیے۔ یہ مذاکرات کے 2 پوائنٹ ہیں نا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے، دوسرا جو انڈر ٹرائل جو لوگ ہیں جو پچھلے 18-19 مہینے سے زیر حراست ہے ان کو ذرا رہا کیا جائے۔ تو حکومت کے لیے اتنا مشکل معاملہ تو ہے نہیں، کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے، حکومت ابھی ریکویسٹ کرے سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنا دے گی۔ تو کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس مطالبے کو مان لینا چاہیے؟ عرض کروں میں عرض کروں کہ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب حالیہ الیکشن کی مہم چل رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں، تمام سیاسی قیادت ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ڈائلاگ کو جو ہے وہ انکریج کیا ہے۔ حالیہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا کہ آپ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کا جو ہے وہ موقف لیں، ان سے گائیڈ لائن لیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سیاسی عمل پہ جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں ان کی جو ایک سٹینڈنگ ہے اس کو ڈیو رسپیکٹ کی ہمیشہ بات کرتی ہے کہ ان کو ملنے چاہیے اور سب کو موقع فراہم ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی عمل میں رہ کر جو ملکی آئین ہے، قوانین ہیں، اس دائرے کے اندر رہ کر اپنے جو ہے وہ حقوق کی جدوجہد کریں اور اپنا پولیٹیکل میرے سوال کا جواب دے دیں، یہ مطالبہ جائز ہے؟ ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن 26 نومبر پر اور 9 مئی کے اوپر؟ سر دیکھیں یہ پی ٹی آئی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سپورٹ کرتے نہیں کرتے سر؟ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی پولیٹیکل ہارمونی کے لیے؟ اگر تو دیکھیں اس پولیٹیکل ہارمونی کے لیے جو بھی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ماضی میں بھی پولیٹیکل ہارمونی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے تمام سیاسی قوتوں کو آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کے لیے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور انکریج کیا ہے۔ اچھا کوثر بھائی یہ بتائیں، کیا واقعی فیصل واڈا صاحب کسی منسٹری کو ریکوائرڈ کر رہے ہیں اس لیے سب ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہ جس مینڈیٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں سر وہ بڑی تگڑی بات ہوتی ہے، ان کی بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی سسٹم کے لاڈلے ہیں اور وہ عنقریب آپ ان کو کوئی وزارت دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سلمان، سب سے پہلے تو یہاں پہ شام، عراق، لیبیا، بنگلہ دیش کا حوالہ دیا گیا۔ جی بالکل، تو وہ تو صاف نظر آ رہا ہے بھائی کہ آپ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں اپنے بیرونی انویسٹرز کے اشاروں پہ کہ آپ نے بھی پاک فوج کو کمزور کر کے اسی ڈگر پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے حالیہ معاملات جتنے ہیں ان کو ذرا سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے فوج کے خلاف ایک منظم قسم کی مہم نہ صرف اندرون پاکستان بلکہ باہر بیٹھے ہوئے ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ بھی اس میں پیش تھے۔ اب ہماری تو یہ اطلاعات ہیں کہ 2 بڑے ممالک جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ باہر جو بھگوڑے بیٹھے ہیں ان کے، وہاں تو وہ جناب اپنے پلے سے کھانا نہیں کھاتے۔ میں تو بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں، میں وہاں رہ کے آیا ہوں، وہاں پہ میں نے ان کو دیکھا ہے، کبھی انیل مسرت صاحب کھانا کھلا رہے ہوتے تھے، کبھی کوئی چودھری، کبھی کوئی ملک اٹھا کے شاپنگ کرا رہا ہوتا، تو یہ اپنے پلے سے ایک ٹکا نہیں لگاتے۔
تو ابھی جو ایک منظم قسم کی سازش ہے جو افواج پاکستان کے خلاف، اس کے سامنے اس کو سامنے رکھ کے انہی ہینڈل کے اشاروں پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے تو یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بھائی نہ وہ ثاقب نثار ہے، ٹھیک ہے، جو چلا کاٹ رہا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا اندر مارشل لا کا، نہ وہ بندہ ہے. اب ان کو ہضم یہ بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ نومبر 2023 میں جس کو لانا چاہتے تھے نا بنا کے ٹھیک ہے، سالار، وہ اور 2033 تک جا کے حکمرانی کرنا چاہتے تھے، وہ ان کے خواب ہو چکے ہیں چکنا چور. اب اگر آپ غلاظت کہیں گے نا کسی سیاسی رہنما کو، تو غلاظت کے لیے میرے پاس تو اتنا مواد ہے کہ غلیظ ہو جائے گا معاملہ سارا. آپ کے شو میں بھی غلاظت کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا بھائی، ورنہ میں آڈیو لیک سے شروع کر کے کسی کے در پہ پلتی بچی کا حوالہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، تو یہ غلاظت کی باتیں کسی قائد کے ساتھ منسوب نہ کیا کریں. یہ غلاظت کا ڈیرہ چلے سلمان، میں نہیں کر رہا. فیصل واڈا صاحب والے سوال کا جواب تو دے دیں آپ تو کسی کو کیفر کردار تک بھی نہیں پہنچاتے سر، قسم سے آپ لوگ، آپ کی پروسیکیوشن اتنی لیکن اس وقت کیونکہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں نا، جو حوالے دیے گئے ہیں شام کے اور عراق کے، وہ بڑا ضروری ہے قوم کو بتانا کہ بھائی جس فوج انسان ہی ہے نا سر، ادھر کی پبلک نے ساتھ دیا ہے نا سر، کمزور ہوتی ہے نا ان کا حال یہ ہوتا ہے سر، ان کی پبلک نے ساتھ دیا ہے نا سر. جب سلمان سن تو لینا مجھے 30 سیکنڈ دینا. جی سر. جن ممالک کی افواج کے ساتھ ان کی اندرونی سازشیں اس طرح ہوس سے اقتدار میں مبتلا لوگ جو ہوتے ہیں، جو لوگ بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر اس طرح کے عمل کرتے ہیں، کبھی سول نافرمانی کی آتی ہے، کبھی فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے اور فوج کو کمزور کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، تو پھر حالات لیبیا، عراق اور شام والے بنتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ پاکستان قائم دائم ہے. افواج پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بدطریق ایسے ادا کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. ان سازشوں سے اس کو کوئی اثر نہیں ہونے والا. فیصل واڈا کی جہاں تک بات ہے نا سلمان، وہ صبح اٹھتے ہیں میرے خیال میں، آج کل ایک بڑا مشہور یوٹیوبرز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مختلف ہیلے بہانوں سے وہ اپنے چینلز کو رن کرتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے بھارتی جوتشی بٹھائے ہوتے ہیں جو آج کل عمران خان صاحب کی کنڈلی زیادہ نکالتے ہیں. وہ ان کو سنتے ہیں، منوان آ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، عمران خان اوپر دائیں بائیں نیچے جا رہے ہیں اور اس کو خبر بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. تو جو مفروضے ہوتے ہیں نا سلمان، ان پہ میرے خیال میں زیادہ تبصرہ نہیں. یعنی فیصل واڈا کو سیریس نہیں لینا چاہیے، نون لیگ سیریس نہیں لے رہی. دیٹس اٹ. یہ میں آپ کی بات پہ مفروضوں پہ آپ کیا بات کریں گے سر؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد ڈیفینیٹلی کوثر کل بات کی جس کا یہ میرے دل کے بھی بہت زیادہ قریب ہے، چاہے اس کے کہ ہم چند ہفتوں پہلے تک اسرائیل کی مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے اور باقاعدہ ایک کمپینز بھی رن تھی اور بہت حد تک دنیا میں کامیاب بھی ہوئی. اور ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم پاکستانی مصنوعات کے بائیکاٹ تک پہنچ گئے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس نہج تک پہنچ گئے تو اس شاخ پہ بیٹھ کے ہم خود اس کو کاٹ رہے ہیں. اور یہ گفتگو کا صحیح موقع ہوتا ہے کہ شاید برین واشنگ ہو جائے، شاید ایک بار پھر سے چیزوں کو اس بہتر طریقے سے لایا جا سکے کہ ہمیں پتہ تو چلے ہمارا فائدہ کیا ہے اور ہمارا نقصان کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسی سوال کو لے کے آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اظہر صدیق صاحب، جائز کہ پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کے حوالے سے فقدان تو ہے، بیانات کے حوالے سے بھی فقدان ہے، وہ یکجہتی بھی نہیں ہے جو اس موقع پر کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر ہونی چاہیے. اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی بہت حد تک باور ہے. اس موقع پر یہ سول نافرمانی کی تحریک 14 تاریخ کی ڈیڈ لائن، یہ کیسے کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ اگلی طرف سے تو آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی ہم اس کو بھی طاقت سے نپٹیں گے. کیسے کریں گے یہ آپ لوگ؟ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، نہ تو ہم انتشار ہیں، نہ انتشار پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے پچھلے 2.5 سالوں سے جو تحریک چلائی ہے، ہمارا دور اگر آپ دیکھ لیں، لانگ مارچ ہم نے بڑے سکون سے کرنے دیے ہیں. نہ ہم نے کسی کو باغی بنایا، نہ ہم نے کوئی دہشت گردی کے پرچے درج کیے. ذرا فرق سمجھنا ہے. ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے جس میں ثابت ہو سکا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی انتشار کیا ہے. ہاں اب یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے نا، ماڈل ٹاؤن میں خلف اشار کیا ہوا تھا، پھر ہم نے جائیدادوں میں خرید و فروخت میں آج بھی منی ٹریل نہیں ہے، فراڈ وہاں بھی اویلیبل ہے. تو وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ کون سی سیاسی جماعت کا کردار کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں، اب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ ہمیشہ لیفٹ کی جماعت رہی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی کون سی قربانی ہے؟ ماں سوائے لوٹ مار اور جدادیں بنانے کے علاوہ کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے شہادتیں دی ہیں، یہ ماننا پڑے گا ہمیں. لیکن وہ بڑا دکھ اور افسوس اس دن ہوا جب جناب بلاول بھٹو صاحب نے لاٹھی کی بات کی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں نہیں چلتی ہے. یہاں تو زبان خلق نکارہ خدا سمجھو، یہ پیپلز پارٹی کے تھے.
اور جمہوریت بہترین انتقام ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر چاہتی تو یہ ڈیلے شیلیں کر کے آرام سے عمران خان باہر بھی جا سکتے تھے, عمران خان آرام سے بیٹھ بھی سکتے تھے, اور گارنٹیاں دینی تھی کہ کچھ عرصے بعد سول نافرمانی کا بتائیں نا, میرے سوال کا جواب دینا, وہ کیسے کامیاب کریں گے نا. دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا, سول نافرمانی جو ہے نا پوری دنیا میں مانی جانے والی ہے, یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اچھا, یہ کوئی ایسے حالات نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے, جینون ڈیمانڈیں کی ہیں. کیسے جو جمہوری حکومت جینون ڈیمانڈیں نہ مانگے, کیا ہم نے ڈیمانڈیں غلط کی ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں کارکنوں بھی اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے لوگ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ صرف وہی روک دیں, آج جھوٹے پرچے درج کرنا ہی روک دیں, آپ یہ فراڈ سارا روک دیں, بیٹھ کر ابھی تک کتنے قتل کے پرچے درج کیے ہیں جو 12 کے قریب شہداء, اب تو سامنے چیزیں آ گئی ہوئی ہیں نا. اور جو کہتے تھے رینجرز کا وہ جو 3 لوگوں نے شہید ہوئے, بڑا دکھ اور افسوس ہے, وہ تو ایکسیڈنٹ سے, اور جس بچے نے ایکسیڈنٹ کیا وہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے سامنے ہے. ایک سپاہی جو شہید ہوا ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوا, کو گولی شولی لگنے کی باتیں بڑی ہوتی رہی کہ افغانی آئے پتہ نہیں گنے لے کر آئے. سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اسلام آباد, آج کتنے دن ہو گئے 26 نومبر سے لے کر, کچھ نہیں لا سکے. تو ہم نے اس کا حال آسان حال بتایا نا, ہم نے کہا بھائی آپ 9 مئی کی بھی اور 26 نومبر ملک کی معیشت کو کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ؟ کسی اور طریقے سے احتجاج کریں نا سر. ملک کی معیشت کو کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ؟ سول نافرمانی کا ملکی دیکھیں ملک کی معیشت, اگر ان کو اتنی شرم اور حیا ہو تھوڑا سا, یعنی یہ جانے چلے گئی ہیں لوگ, یعنی آپ نہیں پیار محبت سے مان رہے تو پھر کیا کریں ہم؟ یعنی ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیتے, ہمیں 144 کا نفاذ, خندقیں کھود دیں, لوگوں کو پکڑ لیں, گھروں میں گھس جائیں. اتنا ظلم اور تشدد اس زمانے دور میں ہوا, اتنا ڈکٹیٹر دور میں نہیں ہوا. تو سول فرمانی کے حوالے سے لوگوں کو رائٹ ہے اپنا, یہ لوگوں نے عوام نے تلقین کی ہے, عوام نے سجیشن دی ہے, تو بانی تحریکیں سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں, اور ابھی ٹائم ہے نا ان کے پاس, اب مانیں اس بات کو. اور حرج کیا ہے اس میں, ماننے سے نقصان کیا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو, دیکھیں جہاں تک جو ہے نا کسی پاکستانی پروڈکٹ کا بائک آؤٹ کرنے کے حوالے سے, وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں ہے. وہ لوگ اپنے تئیں آزاد ہیں, سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, تو منع تو کریں نا انہیں پھر. سر میں پھر بتاتا چلو, دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ وہ کوئی اپنے تئیں اگر لے کر چل رہا ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق اس کانٹیکس میں نہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف نے کال ایسی کوئی نہیں دی ہے. اور یاد رکھیے گا بات بڑی سیدھی سی ہے کہ بھائی جینون چیزیں ہیں, پوری دنیا میں پوچھ لیں, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں, جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہیں, اسی میں UN کا ورکنگ پیپر پڑھ لیں. اگر امریکی پارلیمنٹ سے قرارداد آئی, انہوں نے کہا جناب وہ باقاعدہ میں لابیس سے, اور لابیس تھوڑا تھے اپنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اظہر صاحب میں نے اس گفتگو کو ذرا تھوڑا سا اور سمیٹنے ابھی ہے نا, تو میں اینتھونی صاحب کے پاس جاتا ہوں. اینتھونی نوید صاحب, میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے ذرا پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو مطالبہ ہے کہ جس میں وہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہی ہے 26 نومبر پہ 9 مئی کے اوپر, اور انڈر ٹرائل لوگوں کی فوری رہائی کے حوالے سے, تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سول نافرمانی والی تحریکی کال ہے وہ بھی ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ویسے تو پولیٹیکل ورکر ایک بات کروں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی بھی حق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی مطالبہ کرے. اب اس مطالبے کا تعلق اپنی ریاست کے ساتھ کتنا اس کو نقصان پہنچانے میں کتنا اس کا عمل دخل ہو سکتا ہے, ریاست کو قائم رکھنے میں کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے, ریاست کی ترقی میں وہ کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ اس مطالبے کو ریاست کے عوام نے دیکھنا ہوتا ہے, ریاست کے اداروں نے دیکھنا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں یا جو ان کے فالوورز ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ اس مطالبے کو کم از کم ریویو تو کریں. اندھی تنقید تو ایک فرق بات ہو جاتی ہے نا, کہ آپ نے کہہ دیا جی سول نافرمانی ہے تو سارے تیار ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ سول نافرمانی کرنا چاہتے ہیں کریں, جو ان کا ساتھ دینا چاہتا دے, جو نہیں دینا چاہتا اصل میں وہ ریاست کی ترقی کی بات کرتا ہے, ریاست کے ساتھ بڑھنے کی بات کرتا ہے, ریاست کو بڑھانے کی بات کرتا ہے, ریاست کو قائم و دائم رکھنے کی بات کرتا ہے. اینتھونی بھائی ریاست کیوں نہیں پیار سے بات کرتی, وہ ریاست کیوں نہیں بات کرتی؟ ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت تو ہے نا, اس کی مقبولیت میں بھی کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے نا, تو ریاست بھی تھوڑا پیار سے مظاہرہ کرے نا سر, بات چیت پہ بات کرے, ہر بات ڈنڈے ڈولی سے تھوڑی ہوتی ہے.
हुकूमत है ना सर, आप उसके इत्तेहादी भी हैं, उसका भी बड़ा फ़र्ज बनता है। एक अपरेंट पोजीशन पर होती है, वो कुछ गिव करने की पोजीशन पर होती है। इधर आप लोग मेरे पास बैठ के तो कहते हैं कि मिलकर मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस वक्त तो ये इंतशार है, इसको ख़त्म होना है। अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले कौसर काज़मी साहब भी यही कह रहे थे कि भाई जी ये 2 मुल्कों की सपोर्ट हासिल है, यानी पूरी FIR आम लोगों के दिमाग में है। तो ये कैसे बात हम समेटेंगे, हम कैसे चीज़ों को करीब से और सही तरीके से देखेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप मुतालबा करने का हक़ सबको होता है, लेकिन ये रियासती इदारों का फ़र्ज़ होता है, अवाम का फ़र्ज़ होता है कि वो उसकी जांच तो कर सकें, उसको रिव्यू तो कर सकें, उसको परख तो सकें कि इस मुतालबे से अमन अमान के लिए या आम आदमी को इसमें क्या फ़ायदा होगा या क्या उसके लिए नुकसानदेह चीज़ें साबित होंगी। फिर एक कलेक्टिव जो एफ़र्ट होता है वो लिया जाता है। और मैं अगेन ये बात करूँगा बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कि डायलॉग कभी भी जो है वो रुकने नहीं चाहिए, बातचीत का अमल कभी भी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मुतालबा करने वाले को भी कम से कम अपने मुतालबे को रिव्यू करने की ज़रूरत होती है कि मैं एक जायज़ मुतालबा कर रहा हूँ या मैं एक ठीक है ऐसा मुतालबा कर रहा हूँ जो कभी भी जो है वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, इनसे बात कर लेता हूँ मैं कौसर भाई, घबराए हुए तो आप लोग बहुत हैं, मैं अब इतनी रोशनी में रंग जर्द नज़र नहीं आ रहा, लेकिन PTI के बकौल आप लोग बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मैं बाहर आऊँगा तो बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा, और शायद वो ठीक है, तभी तो 2.5 साल में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, और आप लोगों के पास तो एक बयानिया नहीं है बेचने के लिए। करना क्या है आप लोगों ने सर? वजह तो बताएं, आपको क्यों रखा जाए यकजा 2 कालिब वाली पोजीशन में, एक पेज पे क्यों रखा जाए आपको? सलमान खतरनाक नहीं, खतरेनाक कहा था उन्होंने। अच्छा, खतरेनाक हूं मैं, बड़ा खतरनाक हो चुका। अच्छा ठीक है। अब मामला ये है ना, और करें ना आप इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दें, इजरायली मसनूआत का बाइकआउट करें। उनके वारिस आए हैं ना मैदान में, उनके वारिसों ने आगे ऐसी की तैसी फेर दिया आपकी। उन्होंने कहा खबरदार पाकिस्तानी फौज की ये फलां मसनूआत, और क्या कौन रहे? शहबाज गिल, उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, सूरी ताल्लुक नहीं है PTI से। जो बड़े अकाउंट्स हैं PTI के, वहां से ये मुनज्जम किस्म की मकरू मुहिम चल रही है। आप इससे कैसे राय फरार अख्तियार कर सकते हैं? भाई PTI का कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। बिल्कुल जो PTI के बड़े नाम है वो इसकी बिल्कुल पुष्पनाई कर रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पे अपने लोगों को कहते हैं भाई ये देख लो फलां मैंने सीमेंट मंगाया तो वो फलां का था, तो मैंने फिर रोक के तो यूं कर दिया। उनको रीट्वीट्स बड़े नाम देते हैं। अब आगे आए जी, हम क्या करें? सिविल नाफरमानी पूरी दुनिया में कहाँ होती है? सिविल नाफरमानी वहां पे होती है जहां पे कोई काबिज फौज आ जाए। आप बड़े सगीर की हिस्ट्री उठा के देख लें भाई, वो थी सिविल नाफरमानी। आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जब सिविल नाफरमानी की अपील करेंगे तो ये रियासत से टकराने के मुतरादिफ है ना। फिर रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए जब अमल करती है तो फिर हवाले दिए जाते हैं। भाई आप भी तो आए थे ना, मरियम नवाज आई थी, बिलावल आए थे। भाई उस एहतजाज के अंदर आज भी उसकी फोटेज निकाल के देख लें, किस सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, किस मेट्रो को जलाया गया, हुक्मरान कौन था उस वक्त? को छीन कर बैठे कौसर भाई, उस वक्त हुक्मरान कौन था? जी सलमान, उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था जब ये एक गमला नहीं टूटा था और आप लोग एहतजाज करने के लिए आए थे? अपने दौर की जब ये बात कर रहे हैं सर, अपने दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ एहतजाज के हवाले से। एहतजाज कोई पुरतशद्दुद नहीं था, किसी जमात ने पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं किया। ये तो आपके सामने है, फलां को गोली लगी है, फलां को हार्ट अटैक हुआ है, फलां। सोशल मीडिया की खबरें नेशनल टीवी पे बैठ के पढ़ दी जाती हैं भाई कि यार फलां हो गया। अब जब अली अमीन गंडापुर वहां से निकला, क्यों नहीं बताते लोग? भाई मीडिया के 150 लोग वहां पे खड़े हुए थे, बड़े बड़े चैंपियन सहाफी थे। अगर हजारों की हिसाब से गोलियां चली और सैकड़ों शहादतें हुई तो मिस फायर किसी दीवार पे ही दिखा दें, बंदे की टांग शंग में ना दिखाएं। फिर वो कहते हैं जी गायबाना नमाज जनाजा, जिसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया गया उसको साथ बिठा के करोड़ का चेक दे रहे हो, तस्वीरें बना रहे हो। अपने कॉल ऑफ फेल को भी तो देख लो ना पहले कुछ कि यार ये PTI गलत बयानियां बना रही है कौसर भाई, यानी इसमें से किसी चीज की कोई हकीकत नहीं है। अब जो पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफी जो कह रहे हैं वो आपकी नजर में वो बिल्कुल गैर मामूली चीज नहीं है? क्योंकि सलमान, मैं सीनियर सहाफियों की बात कर रहा हूँ ना। 3 घंटे डी चौक में फायरिंग हुई और उसके बाद आप खौल उठा के कारतूसों के दिखा रहे हैं भाई, ये खौल आ रहे हैं, लेकिन किसी सहाफी को ये तौफीक हासिल नहीं हो रही कि वो जाए फ्लाईओवर, दरख्त, सड़क, दीवार पे बता दे यार ये फायरिंग हुई है। यार सारे ही गोलियां लगी है लोगों को, आप बिल्कुल सही एक मिस फायर दिखा दो। कौसर भाई आपका निशाना बड़ा पक्का होगा,
कौसर भाई आपका निशाना बड़ा पक्का होगा, इसलिए दरख्तों पे नहीं लगी तो होगी। फिर मैं क्या बात करूंगा मेरे भाई। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक सर, कौसर भाई आ रहा हूं मैं दोबारा, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने एक और बात टॉपिक भी छेड़ना है, और इस मौके पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा आम होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अजहर सदीक साहब, कल से एक ज़बरदस्त किस्म का सुप्रीम कोर्ट में अदालती हफ्ता है, और सही मानों में जिसे कहते हैं ना, हमारी जो आईनी बेंच है उसने काम करना है। तो ज़्यादातर दरखास्तें हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, इमरान खान साहब की तरफ से हैं, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाब का ऑडिट होना है नहीं होना उसके हवाले से। दूसरा सबसे बड़ा 9 मई के जुडिशल कमीशन के हवाले से, और तीसरा अरशद शरीफ साहब वाला भी मामला है, और सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल होना है नहीं होना, ये तमाम चीज़ें इस हफ्ते के अंदर हैं। मुझे बताएं आपकी होप्स कितनी हाई हैं इस आईनी बेंच से, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा, ये आईनी बेंच नहीं है, ये हम ख्याल आईनी बेंच है। ठीक और है, उसकी वजह ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद तश्कील नहीं दिया है। ठीक है, ये 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है, जिसके ज़रिए अदलिया की आज़ादी को छीन लिया गया, और जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है, जजिस तैनाती लेकर बेंच तश्कील देने का सारा अमल अपने पास लिया। ये हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर की वायलेशन है। हाई कोर्ट जो लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है उसकी मुख्तलिफ एंट्रीज की वायलेशन है, और इसमें इसलिए इस तरमीम को चैलेंज किया गया है। और हम बार बार गुजारिश यही कर रहे हैं कि इस आईनी बेंच को, जो उसका क्रिएचर है, जिसकी वजह से ये वजूद में आया है, उस आईनी दरखास्तों को पहले फैसला करें। और इसके लिए लार्जर बेंच जुडिशल कमीशन में भी ये सवाल उठाया गया। जुडिशल कमीशन ने कहा कि ये फैसला आईनी बेंच करेगा। वो आईनी बेंच जो क्रिएचर है उसका, और वो सारे के सारे केसेस लगाकर जो हुकूमत वक्त के हैं, यानी ये इंप्रेशन ये डेवलप हो गया, और ये इंप्रेशन ये डिस्पेल करना है। यानी अब मिसाल के तौर पर अगर इंट्रा कोर्ट अपील जो है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अगर लगी है, तो इस बेंच के सामने क्यों लगी है? एक सवाल तो है ना, और सवाल आना है। और उसमें जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा जो हैं, साबका चीफ जस्टिस हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं सियासत के साथ। आज बैठकर ये बातें जो होती हैं, मुख्य जजों का नाम लिया जाता है, तो उन्हें हर्ज क्या है? अरशद शरीफ वाला मामला उठाकर देख लें, मुझे बताएं, इलेक्शन रिगिंग। मैंने सिर्फ ये पूछना था, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है, मुझे इसका जरा कोई आंसर कर दें साहब। अरशद शरीफ साहब का कत्ल केस है, शहादत वाला केस है, और असखुद नोटिस है, उसको आईनी अदालत ने क्यों सुनना है? ये तो रेगुलर बेंच ने सुनना था। देखिए, उसका आईन से क्या ताल्लुक है, मुझे थोड़ा प्लीज क्लियर कर दें। पहले जरा समझिएगा बात को। आईनी बेंच जरा ना यहाँ बना दिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में आज तक क्यों नहीं बनाए? सिर्फ एक सिंध हाई कोर्ट में बना दिए पीपल्स पार्टी के तौर पर। वहां भी कोई सटन मकासद थे जो मकासद पूरे करने थे, मुझे पता है सारी बातों का। ये हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाए? आज बैठकर अगर देखा जाए, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने बड़ी क्लियर कर दिया, और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के जो घटिया कैंपेन चल रही है, हम पे तो इल्जाम लगाया जाता है, तो यहाँ जो बैठे हैं कभी उनको पर्चे दिए उठाया। अब अरशद शरीफ वाला मामला जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का मामला है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्तें हमने बार बार दे दी है। क्या चाह रहे हैं? हम भी क्या कर रहे हैं? साफी क्या कह रहे हैं? और एक और भी केस लगा है, एक और बड़ा हम केस लगा है जी, वो लगा है जो सहाफियों के ऊपर जो कदगन लगाई गई है, जो पीका लॉ के तहत जो FIA पीछे पड़ा हुआ है, कल वो भी केस लगा हुआ है। फिर इलेक्शन रिगिंग वाला मामला भी सामने आना है। तो हमें तो कोई आईनी बेंच से कोई उम्मीद नहीं है। ये आईनी बेंच जो है ये हुकूमती मौक़िफ़ को लेकर चलेगी। मैंने सबको क्लोजिंग तरफ लेके जाना है ना। एंथनी साहब, मैं मुझे कोई आंसर कर दें, फिर मैं कौसर भाई की तरफ बढ़ता हूँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर के अल्फाज मेरे कान में आए, जिसमें वो कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, हमारे बिल पर दस्तखत नहीं किए। और लोगों का अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ इस्लामाबाद मार्च करने के लिए तैयार हो, तो सब ने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं। सर, ये मामला तो खड़ा हो गया आपके सर पे, और सब कुछ सबके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब हैं जी। देखिए, मौलाना साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब को मुखत्तब किया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनका, जैसे मैं तो बहुत ही फ़र्क किस्म का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अगर वो समझते हैं कि उनके साथ कुछ मिस कमिटमेंट हुई है, तो मौलाना साहब बहुत ज़ीरक पॉलिटिशियन है, बहुत समझदार और संजीदा आदमी हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, तो ये डिस्कस हो सकता है मसला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मेरे पास अभी आपके लिए कुछ और थोड़ा वक्त है, अगर मैं ये बात करूँ तो यानी ये मामला आसिफ अली जरदारी साहब ही निकालेगी, क्योंकि 10 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है, और जो मुझे अभी तक पता चला, मदारिस बिल टॉप ऑफ द लिस्ट है।
دیکھیں بل جب بھی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو اس میں ظاہر گفتگو تو ہونی چاہیے نا. اس میں بالکل منوان تو وہ پاس بھی نہیں ہوتا, اور یا تو اگر ٹریجری بل ہو جس پہ سارے سب, اگر کنسنسس کا پروسیس پہلے ہو سکتا ہے بل کے پیش ہونے سے پہلے بھی, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر کنسنسس ہو جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کوثر صاحب, مجھے ذرا تھوڑا سا آپ سے جاننا ہے, 10 دسمبر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. ڈیفینیٹلی ہیٹ تو ہے اس وقت ماحول کے اندر, تبھی کیونکہ وارننگ ابھی جو میں نے بھی بات بھی کی کہ ابھی مولانا صاحب چند لمحوں پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, تو افورڈ تو نہیں کر سکتے نا پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو طلبہ فورس ہے, کیونکہ پی ڈی ایم مولانا صاحب کی جو فورس ہے اس کے اوپر بڑا ڈپینڈ کر رہی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات پہ, تو کیسے ٹیکل کریں گے سارے معاملے کو؟ دیکھیں, مولانا کے احتجاج سے ریاست کو نہ کبھی پہلے خطرہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. مولانا کا جو احتجاج ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک رستہ جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کھلا نظر آتا ہے. کوئی ایمبولینس آ جائے اس کے لیے رستہ ملتا ہے, کوئی بیمار آ جائے اس کے لیے رستہ کھولا جاتا ہے, اور تمام راستے میں کسی قسم کا انتشار اور فساد نہیں پھیلایا جاتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا نا جی کہ وہ خاموش ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں, اب جب وہ بولتے ہیں کمال بولتے ہیں. آج جو وزیر اعظم نے کو کہہ دیا نا میاں نواز شریف نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں, تو میاں نواز شریف کے حکم کے بعد یہ تمام چیزیں بڑی ہی خوش اسلوبی سے حل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. کچھ جماعت جو تحریک انتشار تو چاہتی ہے نا کہ ملک میں جو ترقی کا راستہ ہے وہ رک جائے, جو افواج پاکستان ہے ان کو بدنام کیا جائے, حکومت کو زیر کیا جائے دھمکی سے, دونس سے, احتجاج, انتشاری احتجاج سے, تو یہ ان کے کسی بھی یہ جو بدنیتی ہے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی ان کو. ویسے یہ مفروضوں پہ خبریں کرتے رہے کہ حکومت جا رہی ہے, آخری سانسیں لے رہی ہے, یہ معاملات یہ صرف ان کے. اچھا, یہ جو بات ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو ریزرویشن ہے مدارس بل کے اوپر, تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کے حکم کا انتظار ہو رہا تھا, باقی اور کہیں معاملہ پھنسا ہوا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لینا, آج تو مولانا صاحب نے اپنے جلسے سے وہ خطاب کرنا تھا اسرائیل کے حوالے سے, ایک مذمتی ان کا ایک جو معاملہ تھا وہ چل رہا ہے, اور ساتھ ہی میاں نواز شریف کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان سے, تو اس کے نتائج آپ کو ملیں گے جب اب ان کی ملاقات ہوگی. یہ تمام معاملے ایک ملاقات میں حل ہو جائیں گے. اللہ کرے یہ جو بھی نتائج ہوں پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. کئی عوام جو ہے وہ تھک گئی ہے اس کھینچا تانی سے, 2 قدم پیچھے جائیں تاکہ پاکستان نظر آئے. اتنے قریب ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے کہ پاکستان نظر آنا بند ہو گیا ہے. بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب آپ کا, انتھونی نوید صاحب آپ کا, اظہر صدیق صاحب آپ کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.